ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। मैं हूँ डॉक्टर आसिफ जॉन और प्रोग्राम नूर हयात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपको मालूम है कि इस प्रोग्राम में हम मुक़द्दस लूका के इंजीली बयान का सिलसिलेवार तफसीरी मुतालिया कर रहे हैं और अभी तक हमने तकरीबन इसके 10.5 अबवाब देखे थे। आज भी सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहां हमने पिछली दफ़ा छोड़ा था। मेरी मुराद है मुक़द्दस लूका का इंजीली बयान, उसका 12वां बाब और उसकी 35वीं आयत से। इंजील मुक़द्दस में लिखा है, तुम्हारी कमरें बंदी रहें और तुम्हारे चिराग जलते रहें और तुम उन आदमियों की मानिंद बनो जो अपने मालिक की राह देखते हों कि वो शादी में से कब लौटेगा, ताकि जब वो आकर दरवाज़ा खटखटाए तो फौरन उसके वास्ते खोल दें। मुबारक हैं वो नौकर जिनका मालिक आकर उन्हें जागता पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो कमर बांध कर उन्हें खाना खाने को बिठाएगा और पास आकर उनकी खिदमत करेगा। और अगर वो रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उनको ऐसे हाल में पाए तो वो नौकर मुबारक हैं। लेकिन ये जान रखो कि अगर घर के मालिक को मालूम होता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में नकब लगने ना देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम्हें गुमान भी ना होगा इब्ने आदम आ जाएगा। पतरस ने कहा, आए खुदावन, तू ये तमसील हम से ही कहता है या सबसे? खुदावन ने कहा, कौन है वो दयानतदार और अक्लमंद दारोगा जिसका मालिक उसे अपने नौकर चाकरों पर मुकर्रर करे कि हर एक की खुराक वक्त पर बांट दिया करे। मुबारक है वो नौकर जिसका मालिक आकर उसको ऐसा ही करता पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो उसे अपने सारे माल पर मुख्तार करेगा। लेकिन अगर वो नौकर अपने दिल में ये कहकर कि मेरे मालिक के आने में देर है, गुलामों और लौंडियों को मारना और खा पी कर मतवाला होना शुरू करे, तो उस नौकर का मालिक ऐसे दिन कि वो उसकी राह ना देखता हो और ऐसी घड़ी कि वो ना जानता हो आ मौजूद होगा और खूब कोड़े लगाकर उसे बेईमानों में शामिल करेगा। और वो नौकर जिसने अपने मालिक की मर्जी जान ली और तैयारी ना की, ना उसकी मर्जी के मुआफिक अमल किया, बहुत मार खाएगा। मगर जिसने ना जानकर मार खाने का काम किया वो थोड़ी मार खाएगा। और जिसे बहुत दिया गया उससे बहुत तलब किया जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया उससे ज्यादा तलब करेंगे। मैं जमीन पर आग भड़काने आया हूं, और अगर लग चुकी होती तो मैं क्या ही खुश होता। लेकिन मुझे एक बपतिस्मा लेना है, और जब तक वो ना हो ले मैं बहुत ही तंग रहूंगा। क्या तुम गुमान करते हो कि मैं जमीन पर सुलह कराने आया हूं? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, बल्कि जुदाई कराने। क्योंकि अब से एक घर के 5 आदमी आप में मुखालफत रखेंगे, 2 से 3 और 3 से 2। बाप बेटे से मुखालफत रखेगा और बेटा बाप से, माँ बेटी से और बेटी माँ से, सास बहू से और बहू सास से। फिर उसने लोगों से भी कहा, जब बादल को पश्चिम से उठते देखते हो तो फौरन कहते हो कि मींह बरसेगा, और ऐसा ही होता है। और जब तुम मालूम करते हो कि दखना चल रही है तो कहते हो कि लू चलेगी, और ऐसा ही होता है। आए रियाकारो, जमीन और आसमान की सूरत में तो इम्तियाज करना तुम्हें आता है, लेकिन इस जमाना की बाबत इम्तियाज करना क्यों नहीं आता? और तुम अपने आप ही क्यों फैसला नहीं कर लेते कि क्या वाजिब है? जब तू अपने मुद्दई के साथ हाकिम के पास जा रहा है तो राह में कोशिश करके उससे छूट जाए। ऐसा ना हो कि वो तुझको मुंसिफ के पास खींच कर लिए जाए और मुंसिफ तुझको सिपाही के हवाला करे और सिपाही तुझे कैद में डाले। मैं तुझसे कहता हूं कि जब तक तू दमड़ी दमड़ी अदा ना करेगा वहां से हरगिज ना छूटेगा। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। आए मसीह, तेरी तारीफ हो। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो पिछले प्रोग्राम में जिस हवाला पर हमने गौर किया था वो एक निहायत ही अच्छी बात पर आकर ख़त्म हुआ। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा,
پہلے تم خدا کی بادشاہی، اس کی راست بازی کی تلاش کرو، تو وہ باقی سب چیزیں جن کی تمہیں احتیاج ہے، ضرورت ہے، تمہیں مل جائیں گی۔ پچھلے حوالے کا مضمون توکل تھا، بھروسہ، ٹرسٹ، ڈیپینڈنس، اور مبارک ہیں وہ جو خداوند پر توکل کرتے ہیں، ہم نے سیکھا تھا۔ اس سے پہلے خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو اور بہت ساری باتیں سکھائیں، کس طرح انہیں فریسیوں کی خمیر سے جو ان کی ریاکاری ہے بچ کر رہنا ہے، اور کس طرح ان کو خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا اور تیار کرنا ہے۔ اگر میں آج کے حوالے پر نظر کروں تو جو ایک چیز ابھر کر سامنے آ رہی ہے وہ ہے تیاری، پریپیئرڈنس۔ خداوند اپنے شاگردوں کو سکھا رہے ہیں کہ ان کو اس کی دوسری آمد کے لیے تیار رہنا ہے۔ اس سے پہلے ان کو حکم دیا گیا کہ پہلے اس کی بادشاہی کی، اس کی راست بازی کی تلاش کرو۔ تو یہ وہ زندگی ہے جس میں ہم خدا کی بادشاہی کا حصہ تو ہیں، لیکن ابھی تک وہ بادشاہی اپنے وجود میں نہیں آئی۔ لیکن جب خداوند یسوع مسیح دوسری دفعہ آئیں گے تو پھر وہ ہمیں لے کر اپنی بادشاہی میں جائیں گے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد پر ہم لٹرلی خدا کی بادشاہی میں لے جائے جائیں گے۔ یہ وقت ہے تیاری کا وقت۔ ہمیں اس طرح سے چوکنا رہنا ہے، اس طرح سے تیاری کرنی ہے کہ گویا خداوند یسوع مسیح دروازے پر کھڑے ہیں۔ آئیے دیکھیں لوکا ہمیں کیا بتاتے ہیں۔ تمہاری کمریں بندی رہیں اور تمہارے چراغ جلتے رہیں۔ یہودی اکثر لمبا لباس پہنا کرتے تھے، چوغا پہنا کرتے تھے، اور زیادہ تیز چلتے وقت یا بھاگتے وقت وہ ان کی ٹانگوں میں پھنس سکتا تھا، اس لیے وہ اس کو تھوڑا سا اوپر کر کے اپنی کمر پر کمر بند باندھ لیا کرتے تھے۔ کمر بند کا مطلب ہے تیاری۔ خداوند یسوع مسیح اپنے سننے والوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہر وقت تیار رہنا ہے، بھاگنے کے لیے، دوڑنے کے لیے، اور پھر ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ تمہارے چراغ جلتے رہیں۔ تمہاری کمریں بندی رہیں اور تمہارے چراغ جلتے رہیں۔ ان دونوں چیزوں کا تعلق تیاری سے ہے۔ اگر ایک یہودی اپنی کمر پر، اپنے لباس پر کمر بند نہیں باندھتا تھا تو اس کے لیے بھاگنا یا دوڑنا مشکل ہو جاتا تھا، اور رات میں جب اندھیرا ہو جاتا تھا تو پھر چیزوں کو دیکھنا مشکل ہوتا تھا۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں تمہاری کمریں بندی رہیں، تمہارے چراغ جلتے رہیں، کیونکہ ابن آدم کسی بھی وقت لوٹ کر آ سکتا ہے۔ اور تم ان آدمیوں کی مانند بنو جو اپنے مالک کی راہ دیکھتے ہو کہ وہ شادی میں سے کب لوٹے گا، تاکہ جب وہ آ کر دروازہ کھٹکھٹائے تو فوراً اس کے واسطے کھول دیں۔ مبارک ہیں وہ نوکر جن کا مالک آ کر انہیں جاگتا پائے۔ ہمارے کلچر میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے کہ شادی بیاہ کے فنکشنز اکثر رات گئے تک چل رہے ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا۔ تو مالک تو کسی شادی میں گیا ہوا ہے اور نوکروں کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی واپسی کس وقت ہوگی، لیکن خداوند یسوع مسیح اس نوکر کو مبارک کہتے ہیں جس کا مالک اس کو آ کر جاگتا پائے، یعنی وہ دروازہ کھولنے میں دیر نہ لگائے۔ اور اس کے لیے خداوند یسوع مسیح نے جو آگے بات کی وہ نہایت ہی حیران کن ان لوگوں کے لیے بھی ہوگی اور ہمارے لیے بھی ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ کمر باندھ کر انہیں کھانا کھانے کو بٹھائے گا اور پاس آ کر ان کی خدمت کرے گا۔ یہاں پر ہمیں رولز ریورس ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس نوکر کے لیے جو دیانتدار ہے، جو وہی کرتا ہے جو اس کا مالک چاہتا ہے، اس کے لیے مالک خود نوکر بن جائے گا۔ اب یہ اس دنیا میں تو نہیں ہوتا، یہ تو ایک دکھ اٹھانے والا خادم ہی کر سکتا ہے،
یہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہی کر سکتا ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے۔ اب مثال بدل رہی ہے، اب مالک کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کے مالک کو معلوم ہوتا کہ چور کس گھڑی آئے گا تو جاگتا رہتا اور اپنے گھر میں نقب لگنے نہ دیتا۔ تم بھی تیار رہو، کیونکہ جس گھڑی تمہیں گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا۔ اگر چور کے آنے کا وقت معلوم ہو تو پھر تو کبھی بھی کوئی چور نقب نہ لگا سکے۔ اگر گھر کے مالک کو معلوم ہو کہ چور نے کس وقت آنا ہے تو وہ اس کے لیے پہلے سے تیاری کر کے رکھے گا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی آمد چور کی مانند ہوگی، لیکن جو بات یہاں پر خداوند یسوع مسیح بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ کسی وقت بھی ہو سکتی ہے۔ تم بھی تیار رہو، کیونکہ جس گھڑی تمہیں گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا۔ جس طرح چور ایسے وقت پر گھر میں نقب لگانا چاہتا ہے جب مالک کو گمان بھی نہ ہو، اسی طرح خداوند یسوع مسیح بھی ایسے ہی وقت پر آئیں گے۔ پطرس نے کہا، اے خداوند تو یہ تمثیل ہم سے ہی کہتا ہے یا سب سے؟ خداوند نے کہا، کون ہے وہ دیانتدار اور عقل مند داروغہ جس کا مالک اس کو اپنے نوکر چاکروں پر مقرر کرے کہ ہر ایک کی خوراک وقت پر بانٹ دیا کرے؟ مبارک ہے وہ نوکر جس کا مالک آ کر اس کو ایسا ہی کرتا پائے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اسے اپنے سارے مال پر مختار کرے گا۔ لیکن اگر وہ نوکر اپنے دل میں یہ کہہ کر کہ میرے مالک کے آنے میں دیر ہے، غلاموں اور لونڈیوں کو مارنا اور کھا پی کر متوالا ہونا شروع کرے، تو اس نوکر کا مالک ایسے دن کہ وہ اس کی راہ نہ دیکھتا ہو اور ایسی گھڑی کہ وہ نہ جانتا ہو آ موجود ہوگا، اور خوب کوڑے لگا کر اسے بے ایمانوں میں شامل کرے گا۔ دو طرح کے نوکروں کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ پطرس رسول نے سوال کیا کہ کیا یہ تمثیل صرف ہمارے لیے ہے یا سب کے لیے؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا، جن کو گھر پر مختار مقرر کیا جاتا ہے ان کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے یہ تمثیل کہی کہ دو قسم کے نوکر ہیں، اور یہ دونوں سٹوورڈز ہیں، یہ بٹلرز ہیں۔ ان کو مالک مقرر کر کے گیا ہے دوسرے نوکر چاکروں پر، اور کس کام کے لیے؟ تاکہ ان کو وقت پر کھانا بانٹ دیا کرے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا، مبارک ہے وہ عقل مند اور دیانتدار داروغہ جس کا مالک اسے آ کر وہی کچھ کرتا ہوا پائے جو حکم اس کو دے کر گیا تھا، اور اس کے لیے اجر کیا ہے کہ وہ اپنا سارا مال، مالک اپنا سارا مال اس کے حوالے کر دے گا۔ لیکن دوسری طرف وہ ایک اور داروغہ ہے، نوکر ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ ابھی تو اس کے مالک کے آنے میں دیر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ لونڈیوں پر، غلاموں پر ظلم کرنا شروع کر دے، خود کھائے پیے اور متوالا ہو جائے، تو پھر ایسے وقت میں اس کا مالک آ جائے گا جس کا اس کو گمان بھی نہ ہو، اور کیا ہوگا؟ اور خوب کوڑے لگا کر اسے بے ایمانوں میں شامل کرے گا۔ تو دوستو، آپ نے دیکھا کہ ساری باتیں تیاری سے متعلق ہو رہی ہیں۔ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، تیار رہنے کی ضرورت ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ ہمیں اس کام میں مگن رہنا ہے جو ہمارا مالک ہمیں دے کر گیا ہے۔ اور وہ نوکر جس نے اپنے مالک کی مرضی جان لی اور تیاری نہ کی، نہ اس کی مرضی کے موافق عمل کیا، بہت مار کھائے گا۔ مگر جس نے نہ جان کر مار کھانے کا کام کیا، وہ تھوڑی مار کھائے گا، اور جسے بہت دیا گیا اس سے بہت طلب کیا جائے گا، اور جسے بہت سونپا گیا اس سے زیادہ طلب کریں گے۔ اب یہ جو چند آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر ایک کو ایک جیسا اجر نہیں ملے گا۔
اگر میں کوالیفائی کرتا ہوں خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے، تو وہاں میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا، اس کا دار و مدار ان باتوں پر ہے جو یہاں پر لکھی ہوئی ہیں۔ کیا ہم نے اپنے مالک کی مرضی کو پورا کیا اور کس حد تک کیا؟ اسی طرح جہنم میں بھی، جہاں پر لوگوں کو ابدی سزا ملے گی، وہاں پر بھی درجات ہوں گے۔ یہاں زیادہ مار کھانے کی اور کم مار کھانے کی بات ہو رہی ہے۔ جو جانتے بوجھتے ہوئے، سب چیزوں کو جانتے بوجھتے ہوئے مالک کی مرضی کو نہ پورا کریں گے، لکھا ہے ان کو زیادہ کوڑے پڑیں گے۔ اور جو نہ جانتے ہوئے، جن کو نہیں معلوم ہوگا کہ ہم ان کے لیے ان کے مالک کی مرضی کیا ہے، وہ تھوڑی سزا پائیں گے۔ اور رسول خداوند یسوع مسیح نے بتا دیا، جسے بہت دیا گیا اسے بہت طلب کیا جائے گا۔ That's the underlying principle۔ ہم بہت دفعہ دنیاوی اعتبار سے ایک دوسرے کے حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اس کے پاس زیادہ ہے، میرے پاس کم ہے۔ اسی طرح سے ہم روحانی نعمتوں کے بارے میں ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں کہ اس کو اچھی نعمت ملی ہے، مجھے اچھی نعمت نہیں ملی۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ جس کو جتنا ملا ہے اسے اتنا ہی طلب کیا جائے گا، اس کو اسی کے مطابق حساب دینا پڑے گا، اور جسے بہت سونپا گیا ہے اسے زیادہ طلب کریں گے۔ تو ابھی تک تیاری کی بات ہو رہی تھی کہ شاگردوں کو، خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلنے والے لوگوں کو ہر وقت مستعد رہنے کی، تیار رہنے کی ضرورت ہے، اور تیار رہنے کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ کام بھی کرتے رہنا ہے جو ہمارا مالک ہمیں دے کر گیا ہے۔ اور وہ ہمیں ایک ہی کام سونپ کے گیا کہ ہمیں یروشلم میں، یہودیہ میں، سامریہ میں اور دنیا کے انتہا تک اس کا گواہ رہنا ہے۔ کتنا ہی اچھا ہو کہ جب میرا مالک واپس آئے تو مجھے گواہی دیتا ہوا پائے۔ تو جو کچھ ابھی تک ہم نے دیکھا یہ اس کا لب لباب تھا۔ اب خداوند یسوع مسیح ایک اور بات یہاں پر کرنے جا رہے ہیں جس نے یقیناً اس وقت کے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا ہوگا۔ میں زمین پر آگ بھڑکانے آیا ہوں، اور اگر لگ چکی ہوتی تو میں کیا ہی خوش ہوتا، لیکن مجھے ایک بپتسمہ لینا ہے، اور جب تک وہ نہ ہو لے میں بہت ہی تنگ رہوں گا۔ کیا تم گمان کرتے ہو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، بلکہ جدائی کرانے۔ وہ چیزیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی یہ نہایت حیران کن ہیں۔ یہ خداوند یسوع مسیح کی شخصیت سے میچ نہیں کرتے۔ ہم تو اس کو سلامتی کے شہزادہ کے طور پر جانتے ہیں، اور وہ کہتا ہے میں آگ لگانے، میں جدائی پیدا کرنے آیا ہوں۔ یقیناً وہ صلح کا، سلامتی کا شہزادہ ہے، اور یقیناً وہ امن قائم کرے گا، لیکن اپنی دوسری آمد پر۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا اس آمد میں لوگوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنے آیا ہوں، جیسا کہ گندم کو بھوسی سے علیحدہ کیا جاتا ہے۔ کیا کہا خداوند یسوع مسیح نے؟ میں تو زمین پر آگ لگانے آیا ہوں، اور اگر لگ چکی ہوتی تو میں بہت خوش ہوتا۔ اگر تو وہ کلیئر کٹ لائنیں لگ جاتی کہ کون خداوند یسوع مسیح کے لیے ہے اور کون خداوند یسوع مسیح کے لیے نہیں ہے۔ بارہا میں نے آپ سے یہ کہا ہے دوستو کہ کلام میں بلیک اینڈ وائٹ ہے، یا آپ ادھر ہیں یا آپ ادھر ہیں، بیچ کا کوئی راستہ ہمیں کلام نہیں دکھاتا۔ There are no shades of gray in the Bible. Either it is black or it is white. تو خداوند یسوع مسیح نے کہا اگر میری زندگی میں ایسا ہو جاتا تو میں بہت خوش ہوتا، لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا۔
ابھی مجھے ایک بپتسمہ لینا ہے، اور بپتسمے سے یہاں مراد ان کی موت ہے، اور جب تک وہ نہ ہو لے میں بہت ہی تنگ رہوں گا۔ وہ جو کام میں اس دنیا میں کرنے کو آیا ہوں اس کو مجھے پورا کرنا ضرور ہے۔ کیا تم گمان کرتے ہو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، بلکہ جدائی کرانے۔ خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس کے باعث لوگوں میں جدائی ہو جائے گی۔ کچھ اس کے ساتھ ہوں گے اور کچھ اس کے خلاف ہوں گے، کیونکہ اب سے ایک گھر کے 5 آدمی آپ میں مخالفت رکھیں گے، 2 سے 3 اور 3 سے 2۔ دیر ول بی ڈویسونیس، تقسیم ہو جائے گی، خاندانوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ باپ بیٹے سے مخالفت رکھے گا اور بیٹا باپ سے، ماں بیٹی سے اور بیٹی ماں سے، ساس بہو سے اور بہو ساس سے۔ جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آئے گا وہ دنیا سے علیحدہ نظر آئے گا اور دنیا اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گی۔ سو the battle lines would be drawn۔ یا تو آپ خداوند یسوع مسیح کے لیے ہوں گے یا اس کے برخلاف ہوں گے، اور خداوند یسوع مسیح نے کہا میری ذات، میرا کلام لوگوں کو تقسیم کر دیں گے۔ ہاں، وہ امن ضرور قائم کرے گا، وہ سلامتی لے کر آئے گا، لیکن اپنی دوسری آمد میں جب وہ سارے لوگ جو اس کے لیے ہوں گے اس کی بادشاہی میں داخل ہوں گے، اور جو اس کے برخلاف ہوں گے وہ سب ابدی ہلاکت کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ پھر اس نے لوگوں سے بھی کہا، جب بادل کو پچھم سے اٹھتے دیکھتے ہو تو فوراً آ کہتے ہو کہ میںہ برسے گا، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور جب تم معلوم کرتے ہو کہ دکھنا چل رہی ہے تو کہتے ہو کہ لو چلے گی، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ آئے ریاکارو، زمین اور آسمان کی صورت میں تو امتیاز کرنا تمہیں آتا ہے، لیکن اس زمانہ کی بابت امتیاز کرنا کیوں نہیں آتا؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جب تم نیچر میں، فطرت میں تبدیلیوں کو ہوتے ہوئے دیکھتے ہو تو خود بخود اندازہ کر لیتے ہو کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ جب ایک خاص سمت سے ہوا چلتی ہے اور اپنے ساتھ بادلوں کو لے کر آتی ہے تو تم کہتے ہو کہ بارش ہوگی، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب دکن سے ہوا چلتی ہے تو تم کہتے ہو اب لو چلے گی، اور ایسا ہی ہوگا۔ تو نیچر میں جو فطرت میں جو نشانیاں ہیں ان کو تو تم پڑھنا جانتے ہو، تو پھر کیوں اس زمانے کے متعلق جو نشان ہیں ان کو کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اس زمانے سے متعلق یعنی میرے متعلق، تاریخ میں اس ایک زمانے سے متعلق جب خداوند یسوع مسیح مجسم ہو کر اس دنیا میں رہے۔ کہا تمہیں ساری نشانیاں معلوم ہیں، تمہارے پاس خدا کا کلام ہے، تمہارے پاس نبیوں کی پیش گوئیاں ہیں، تمہارے پاس بزرگوں کی روایات ہیں، بزرگوں کی تعلیم ہے، سب کچھ تمہارے پاس ہے، اور کوئی امر مانے نہیں کہ تم یہ اندازہ نہ لگا سکو کہ میں مسیح ہوں۔ لیکن تم یہ اندازہ لگانا نہیں چاہتے، اگرچہ کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں کون ہوں، لیکن اس زمانہ کی بابت امتیاز کرنا کیوں نہیں آتا، اور تم اپنے آپ ہی کیوں فیصلہ نہیں کر لیتے کہ کیا واجب ہے؟ جب تو اپنے مدعی کے ساتھ حاکم کے پاس جا رہا ہے تو راہ میں کوشش کر کے اس سے چھوٹ جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ تجھ کو منصف کے پاس کھینچ لے جائے اور منصف تجھ کو سپاہی کے حوالے کرے اور سپاہی تجھے قید میں ڈالے۔ میں تجھ سے کہتا ہوں کہ جب تک تو دمڑی دمڑی ادا نہ کرے گا وہاں سے ہرگز نہ چھوٹے گا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا تیار رہنے کی ضرورت ہے، اور تیار رہنے کے لیے یہ بھی
چاہیے کہ ہم جلدی میں ہوں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا تیاری کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ تم سائنز آف دا ٹائمز کو انٹرپریٹ کر سکو، تم یہ دیکھ سکو کہ کس زمانے میں رہ رہے ہو، اس زمانہ کے متعلق تمہارے پاس کیا علم ہے، اور کیا تم اس علم کے مطابق اس زمانے کو انٹرپریٹ کر رہے ہو یا نہیں۔ اور اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے۔ نشانیاں تو موجود تھیں، ان کے ارد گرد موجود تھیں، ان سے تو وہ مجوسی اچھے تھے جو پورب سے، مشرق سے ایک ستارے کے پیچھے چلتے ہوئے یسوع مسیح کو ڈھونڈنے آ گئے، اور اس زمانے کے کاہن جو ہیرودیس کے دربار میں بلائے گئے تھے، ان کو یہ تو معلوم تھا کہ مسیح کو کہاں پیدا ہونا ہے، لیکن وہ وہاں جانے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا یہ وہ ڈیسیژنز ہیں جن کو ٹالا نہیں جا سکتا، یہ وہ فیصلے ہیں جن کو کل پر نہیں چھوڑا جا سکتا، کیونکہ وقت معلوم نہیں کہ کب خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد ہو جائے۔ اور یاد رہے کہ دوسری آمد کے ساتھ ایک اور کام جو ہوگا وہ اس دنیا کی عدالت ہے۔ چور کسی بھی گھڑی نقب لگا سکتا ہے، مالک کسی بھی وقت گھر واپس آ سکتا ہے، تو تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کو سٹریس کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح یہ سب کچھ بتا رہے ہیں۔ جب تو اپنے مدعی کے ساتھ حاکم کے پاس جا رہا ہے تو راہ میں کوشش کر کے اس سے چھوٹ جائے۔ once it's too late پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ دوستو، خداوند کے کلام سے یہ ساری باتیں تو ہم نے سیکھ لی، اب اس کا میرے اور آپ کے لیے کیا مطلب ہے؟ ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے۔ ہم دوسروں کی زندگیوں پر تو غور کرتے ہیں، ہمیں دوسروں کے عیب تو بڑی جلدی نظر آ جاتے ہیں، لیکن کم کم ہی ہم اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں۔ کیا میں فیصلہ لے چکا ہوں؟ کیا آپ فیصلہ لے چکے ہیں؟ اگر آپ کسی شبھ گھڑی کا انتظار کر رہے ہیں تو یاد رکھیے کہ وہ شبھ گھڑی ابھی ہے، اگلا منٹ نہیں، اگلا گھنٹہ نہیں، اگلا دن نہیں، آج یہ فیصلے کی گھڑی ہے۔ اور اگر ہم نے یہ وقت گنوا دیا تو پھر شاید یہ وقت دوبارہ کبھی نہ آئے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا ہم اندازے لگانے میں ماہر ہیں، ہم بہت ساری چیزوں کو جان لیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نشان ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس خدا کے کلام کی صورت میں نشانیاں موجود ہیں، ہمارے پاس خداوند یسوع مسیح کی زندگی کا احوال موجود ہے، ہمارے پاس ہمارے دل کی گواہی موجود ہے، تو پھر انتظار کس بات کا ہے؟ آگے بڑھیے، جھک جائیے اور خداوند یسوع مسیح سے کہیے کہ اے خداوند، میں گناہ گار ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں کہ تیری طرف اپنی آنکھیں اٹھا کر دیکھ سکوں، مجھ پر رحم کر، مجھ پر فضل کر، اور پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ وقت ختم ہوا چاہتا ہے آج کے پروگرام کا، خداوند نے زندگی دی تو اگلے پروگرام کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔